नाज़रीन, ईरान में एयर स्पेस बंद हुई है और ईरान में मिसाइल ड्रिल्स के हवाले से रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और रशिया के जो कार्गो प्लेन्स हैं वो ईरान में उतर रहे हैं। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये है कि अमेरिकी जो जेराल्ड फोर्ड है, ये दुनिया का सबसे जदीद तरीन एयरक्राफ्ट करियर है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है, इसको सुपर करियर कहते हैं। ये मोरक्को जो है उसके साइलों को क्रॉस करके ये अब आगे कहीं लिबिया या उससे आगे पीछे कहीं पर है और अगले 24-48 घंटों में ये इजराइल के साइलों पर जब वो पहुंच जाएगा। तो खबरें ये हैं कि अगले 72 घंटों में ईरान पर जो वो अटैक हो सकता है, यानी सैटरडे अर्ली मॉर्निंग में भी हो सकता है। ओवरऑल 72 घंटे जो वो बताए जा रहे हैं। लेकिन मीनवाइल ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट भी आ गई है। ट्रंप ने ये कहा है कि अगले 10 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ ईरान के हवाले से हो जाएगा, यानी 10 दिन के अंदर, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तरसों भी हो सकता है, विद इन 10 डेज कुछ ना कुछ ईरान के हवाले से हो जाएगा, या फिर निगोशिएशन हो जाएंगे, कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, या फिर जंग छिड़ जाएगी। ये ट्रंप ने खुद कहा है कि जंग छिड़ जाएगी। तो एक तरफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो 24 घंटे 72 घंटे का टाइम दे रही हैं, और उसमें भी मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर भी अमेरिकी ऑफिशियल्स के बयान जब शामिल हैं। तो लेकिन ट्रंप की जो अपनी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक अगले 10 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ ईरान के हवाले से हो जाएगा। और इस वक्त ट्रंप ने जो है वो एक मुकम्मल सेंसेशन बना रखी है ईरान के हवाले से, और एक मुकम्मल केओस और अनसर्टेनिटी खड़ी कर रखी है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। और उसने ऐसे बना रखा है अमेरिका और इजराइल ने कि जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा इशू ही ईरान है। ईरान बस तबाह हो गया तो मिडिल ईस्ट में भी सब अच्छा हो जाएगा, दुनिया में भी सब अच्छा हो जाएगा। और दुनिया का इस वक्त सबसे अव्वल दर्जे का काम यह है, अव्वल प्रायोरिटी का काम यह है कि ईरान के ऊपर जब जंग की जाए और ईरान को डिफाइ किया जाए। तो इंटरनल जो इश्यूज हैं अमेरिका के, जिस पर ट्रंप को वोट पड़ा है, वो वैसे के वैसे हैं। और जो एप्स्टीन फाइल है उससे भी ट्रंप जब वो डेविएट करना चाह रहा है। तो एक टोटल क्योस और हर वक्त जब वो एक मीडिया सेंसेशन बनी हुई है ईरान के हवाले से। हालांकि ईरान को इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन 40 साल की लॉबिंग है नेतन्याहू की ईरान जंग करने के हवाले से। और दूसरी बात नाज़रीन ये है कि कोई भी रियासत उसको इस अंदाज में फ्रेम नहीं किया जा सकता कि उसको कहा जाए कि ये करो वगरना हम जब वो हमला कर देंगे। यानी जब भी वो ईरान के हवाले से बात करते हैं, किसी और OIC मुल्क के हवाले से बात करते हैं, तो उनका अंदाज यही होता है कि ये करो वगरना हम अटैक कर देंगे। इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और अगर हम UN चार्टर भी देखें जो खुद अमेरिका ने तरतीब दिया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी UN मेंबर स्टेट के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल नहीं की जा सकती और थ्रेट ऑफ फोर्स भी नहीं किया जा सकता। यानी किसी को सिर्फ ये धमकाया जाए कि हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे, ये भी नहीं किया जा सकता। तो जो कुछ अमेरिका कर रहा है ये बदमाशी के अलावा कुछ भी नहीं है, जो इजराइल कर रहा है ये बदमाशी के अलावा कुछ भी नहीं है। कि हर वक्त रियासतों को, देखिए ये कौमें हैं ना, लोग हैं, तो हर वक्त उनको इस तरह से फ्रेम करना कि ये करो नहीं तो हमला कर देंगे, वे किस जवाब के साथ जब वो अटैक करेंगे। तो वो दुनिया को एक जागीर की तरह जब वो चला रहे हैं, तो ताकत ही ऐसी बुलिंग का जब वो जवाब दे सकती है। नेतन्याहू ने कहा है कि एक और बैटल आ रही है और उस बैटल के अंदर जब वो हम फाते होंगे और हम सुपीरियर होंगे। उर्दगान बड़े अहम तरीन दौरे पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका पहुंचे हैं, इथोपिया पहुंचे। वहां पर उन्होंने 2 टोक मैसेज दिया है इथोपिया को। रेड लाइन वहां पर ड्रॉ की है कि सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा इथोपिया। बिल्कुल 2 टोक मैसेज है वो इथोपिया को कन्वे कर दिया गया है। तो उस हवाले से बात करेंगे। पुतिन ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने का फैसला किया है, अनाउंस किया है। बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। पुतिन ने ये अनाउंस किया है कि जो दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनको रशिया में आबाद किया जाएगा। ये अमेरिका और यूरोप की जो तरक्की है साइंस टेक्नोलॉजी, आप देखें कि पूरी दुनिया से जो ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं वो अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, और पिछले ज़ाहिर कई दहाइयों से तो अमेरिका ही जा रहे हैं। तो ये जो अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसमें दुनिया के लोगों का, दुनिया के बड़े ब्रेन्स का बड़ा किरदार है। तो अब रशिया भी दुनिया के जो बड़े ब्रेन्स हैं उनको ऑफर कर रहा है कि वो रशिया आ सकते हैं और वहाँ पर आबाद जब वो हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पुतिन ने अनाउंस किया है। सबसे पहले ज़रा आगाज़ करते हैं गज़ा के जो सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस है उसका इजलास हुआ है, जिसमें 40 ममालिक ने करीब शिरकत की है, और इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने भी शिरकत की है। और ज्वाइंट फोटो सेशन भी हुआ है जिसमें इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर मौजूद था, बाकी अरब OIC फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद हैं, उनके सरबराहान मौजूद हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स ने भी शिरकत की है, प्रेसिडेंट्स ने भी शिरकत की है, और फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी शिरकत की है, और उसमें इजरायली फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद है। यानी ये दिन भी देखना था गजा का सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस और
اس میں اسرائیل شامل ہے جس نے غزہ کو تباہ کیا اور جینوسائیڈ کی، اب وہ بورڈ آف پیس میں بھی شامل ہے۔ اور اگلی بات یہ دیکھیے کہ وہاں پر کوئی فلسطینی نمائندہ نہیں ہے جس نے غزہ کو تباہ کیا، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں نے کیا، تو وہ بورڈ آف پیس بنا رہے ہیں، ایک سربراہ ہے، ایک شرکت کر رہا ہے، لیکن جن کا غزہ ہے فلسطینی، ان کا ایک نمائندہ بھی اس میں جو بلایا نہیں گیا۔ تو یہ ہائٹ آف ہپوکریسی ہے جو ہم ویسٹ کی جانب سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ دراصل فلسطینیوں کے لیے اور فلسطینی جو سپورٹر ہیں اور جو OIC ورلڈ ہے اس کے لیے یہ ویسٹ کا میسج ہے کہ whatsoever اسرائیل جو مرضی کرے وہ اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکیں گے، وہ اسرائیل کو لگام نہیں ڈالیں گے، تو فلسطینیوں کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں۔ یعنی یہ بیہیویئر، یہ ہائٹ آف ہپوکریسی، یہ اصل میں ایک میسج بھی ہے کہ اسرائیل جو بھی کر لے گا ویسٹ اس کا ہاتھ نہیں روکے گا، بلکہ اس کی سپورٹ جاری رکھے گا اور اس کو لیجیٹیمیسی جو وہ دینا جاری رکھے گا۔ یہی ایران ہے جس پر اتنی سینکشنز ہیں، اس کی نیشنل آرمی کو دہشت گرد آرمی جو وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اب اس کو جب وہ فورمز پر نہیں بلا رہے، ادھر رضا پہلوی کو بلا رہے ہیں، اور ادھر جو ہے آپ دیکھیں کہ اسرائیلی جینوسائیڈ کو بھی وہ ہضم کر گئے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں کہ اسرائیل نے یہ ایسا کیا ہے، اور وہاں ایران پر الزام نہیں لگاتے ہیں کہ اس نے 30,000 پروٹیسٹرز کو جو مار دیا ہے، اور آج کے دور میں اتنی باڈیز کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ سو دس از دا ہائٹ آف ہپوکریسی۔ لیکن جو بام شیل سٹوری دی ہے وہ دی گارڈین نے دی ہے، اور یہ جو OIC اور عرب فارن منسٹرز گئے ہوئے ہیں اور سربراہان گئے ہوئے ہیں، اب وہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دی گارڈین نے یہ کہا ہے کہ امریکہ غزہ کے اندر بیس بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ غزہ کے حوالے سے امریکہ کا ریئل گول یہ ہے کہ وہ غزہ کے اندر ایک بیس بنائے گا۔ ڈاکیومنٹس انڈیکیٹ کہ واشنگٹن وانٹس ٹو بلڈ اے ملٹری بیس ان غزہ، جس میں 5,000 امریکی فوجی جو موجود ہوں گے، اور اس کا رقبہ جو ہے وہ 350 ایکڑ کے جو وہ قریب ہوگا۔ وہاں پر امریکہ نے جو سو کالڈ سیز فائر مانیٹرنگ سینٹر بنا رکھا ہے، تو اصل میں وہاں پر غزہ کے اندر جو غزہ کے ایریا وہاں پر ایک بیس بنانے کا امریکہ کا ارادہ ہے۔ تو غزہ جب وہ اسرائیل اور امریکہ میں بانٹا جائے گا، امریکہ جو وہاں پر بیس بنا لے گا۔ امریکہ کو ایک ایسی بیس چاہیے جو کسی ملک کے ساتھ لنک نہ ہو، یعنی گلف میں بیسز ہیں، باقی ملکوں میں بیسز ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ایئر سپیس نہیں دیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو یہاں پر ان کے پاس یہ ٹیریٹری آ جائے گی جو کسی ملک کی نہیں ہوگی، اور یہ ڈائریکٹ جب امریکہ کے کنٹرول میں ہوگی۔ اب دیکھنا کہ یہ غزہ کا بورڈ آف پیس دیکھ رہا ہے جس کا سربراہ جب امریکی صدر ہے، تو ایک ایسا بیس جو ہے وہ امریکہ کو مل جائے گا۔ ویسے بھی امریکہ اور اسرائیل میں کوئی ایسا فرق ہے نہیں، تو یہ ہے ان کا اصل پلان۔ تو اب یہ مطلب OIC اور عرب ملک جب وہ کیا جواب دیں گے فلسطینیوں کو کہ ان کے لیے کیا رائٹس وہ لے رہے ہیں، اور وہ امریکہ اور اسرائیل جن کی وجہ سے غزہ تباہ ہوا، یہ سب ان کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں۔ تو صحیح ہے، ان کی اپنی لاجک ہے، ان کی اپنی ریزنز ہیں کہ جناب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو کب تک اسی طرح سے سائلنٹ اور کمزور رہیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو پھر سٹینڈ لینا ہے، بس یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اسی درمیان جو ہے وہ سیکورٹی کونسل میں جو فلسطین کے نمائندے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ویسٹ بینک کے حوالے سے جو تازہ ترین اقدامات اسرائیل کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں، دیٹ مینس کہ وی آر ایٹ دی اینڈ آف دا روڈ، وی آر ایٹ دی اینڈ آف دا روڈ اینڈ ناؤ دا اینیکسیشن از کلیئر ٹو ایوری ون۔ اب یہ سب کے اوپر واضح ہو چکا ہے کہ کیسے اسرائیل ویسٹ بینک کو بھی اپنے قبضے میں لے رہا ہے۔ جارڈن کے فارن منسٹر نے کہا کہ مور دین 1500 اسرائیلی وائلیشن یہ ثابت کر رہی ہیں the annexation of the West Bank are killing the chances for peace، کہ اسرائیل ویسٹ بینک کو انیکس کر رہا ہے and that means کہ اسرائیل is killing the peace۔ اسرائیل کبھی یہاں پر نہ ہی پیس کرنے کے لیے آیا تھا، اسرائیل نہ ہی ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی دینے کے لیے آیا ہے۔ اسرائیل کے جو فور فادرز ہیں ان کے ڈاکیومنٹس آج بھی ان کی ویب سائٹس کے اوپر آن ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں، اس میں کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کرنا کیا ہے۔ انہوں نے اس ریجن میں حکمرانی کرنی ہے، کبھی کسی کو ساتھ ملا کر رکھنا ہے، کسی کو دشمن ڈکلیئر کرتے رہنا ہے۔ ابھی تک ٹرکی ساتھ تھا، اب ٹرکی بھی دشمن انہوں نے ڈکلیئر کرنا جب وہ شروع کر دیا ہے، کل کو جارڈن اور مصر کو بھی کر دیں گے۔ ابھی تک جو انہوں نے مصر کا نام نہیں نہ لیا، ٹرکی کا نام لیا ہے، قطر کا نام لیا ہے، کل کو یہ مصر کا نام بھی لیں گے۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، کسی کو اتحادی بنا لینا، کسی کو ولن بنا لینا، ان کے لیے سب ایک ہی جیسے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد اس ریجن میں حکمرانی کرنا ہے، اور ان کا ایک لینڈ ہے کہ جہاں دجلہ و فرات تک ان کی سرحدیں جائیں گی، اور صحرائے سینا جو ہے یہ بھی ان کو چاہیے، اور سوڈان تک کے ایریاز کو وہ اس میں جو وہ شامل کرتے ہیں۔ ابھی نیتن یاہو نے ایک نیا پروجیکٹ بھی بتایا ہے کہ جس میں اسرائیل کی آبادی کو جو بڑھایا جائے گا۔ تو اسرائیل کی آبادی کو کیوں بڑھایا جائے گا؟
چونکہ لینڈ بڑھے گی تو پھر اس کے لیے آبادی کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے اس نے یہ بھی بات کی ہے۔ تو OIC جو ہے وہ فلسطینیوں کو کیا جواب دے گی؟ اب اسی درمیان یہ ہے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے۔ ایران میں ایک تو ایئر لائنز کو کہا گیا ہے کہ وہ اوائڈ کریں ایئر سپیس کو، اور اس کے ساتھ جب وہ وہاں پر میزل ڈرلز ہو رہی ہیں۔ ایران ٹیلز ایئر لائنز ٹو اوائڈ کی مڈل ایسٹ فلائی زون امڈ سبریٹلنگ میزل ڈرلز۔ ایران has issued a warning to aviation indicating missile launch operations in southern Iran today۔ تو وہاں پر یعنی ادھر رشیا اور ایران ڈرلز کر رہے ہیں، ادھر ایران جو ہے وہ یہ میزلز بھی لانچ کر رہا ہے، ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اور دی نیشنل نے لکھا ہے کہ US ایران کی جو جنگ ہوگی that would rattle everything، یہ ہر ایک چیز کو ڈسٹرائے کر دے گی، from oil to stocks and commodities، تمام کی جو پرائسز ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی، اور جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے یہ بند ہو جائے گا، اور اس کی بندش سے جو آئل پرائسز ہیں پر بیرل یہ $100 سے اوپر چلی جائیں گی۔ سو آئل، اسٹاکس اینڈ کموڈیٹیز، یہ تینوں جو ہیں وہ دیٹ ول بی ریٹلڈ۔ تو آئل پرائسز جب وہ $300 تک پر بیرل بھی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ جب رشیا کے کارگو پلینز اتر رہے ہیں ایران میں، اور ایران کے جو ایمبیسڈر ہیں ٹو ماسکو، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو رشیا کے کارگو پلینز آ رہے ہیں، اصل میں یہ ہم نے پرانی ڈیلز کر رکھی ہیں، اس کی ڈیلیوری اب رشیا کر رہا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں بھائی جنگ کی تیاری، وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ کی تیاری نہیں کر رہے، یہ تو روٹین کے رشیا کے کارگو پلینز آ رہے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ یہ ہنگامی جنگی مدد جو ہے وہ رشیا دے رہا ہے جنگ کے تناظر میں۔ سو ایرانز ایمبیسڈر ٹو رشیا اسپیکس اباؤٹ دا ریسنٹ ارائیول آف رشین کارگو، کہتا ہے پریویس فیو ایئرس کے اندر یہ ہم نے معاہدے کیے ہیں جس کی ڈیلیوری اب ہو رہی ہے۔ اچھا، جو NBC میڈیا ہے امریکہ کا، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ وائی US از ڈیلیئنگ اٹس اٹیک آن ایران۔ کیا ایسی وجہ ہے کہ امریکہ جس نے حملہ کرنا بھی ہے، کرنا بھی چاہتا ہے اور ہوگا بھی صحیح، لیکن ابھی تک ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ سو واٹس ڈیلیئنگ واشنگٹنز فائنل ڈیسیژن آن لانچنگ اے اسٹرائک اگینسٹ ایران؟ پھر اس کو رشین میڈیا نے بھی اس رپورٹ کو جب وہ پبلش کیا ہے RT نے، تو NBC میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹ جب وہ ویٹ کر رہا ہے فار ایرانین رسپانس، جو اگلے 10 دن کے اندر اندر ایران نے دینا ہے، ایک تو اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور NBC نے رپورٹ کیا کہ مڈ مارچ تک یہ حملہ ہوگا، مڈ مارچ تک اصل میں امریکی فوجیں تیار ہوں گی فار لانچنگ اسٹرائک، یہ NBC میڈیا کی رپورٹ ہے۔ although another media reported کہ US military was ready to strike Iran as early as Saturday۔ تو ایک طرف یہ رپورٹس ہیں کہ سیٹرڈے، مجھے نہیں لگتا ویسے سیٹرڈے کو اٹیک ہوگا، لیکن اگین کسی بھی چیز کو نہ ہی حتمی طور پر رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے، رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو NBC میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، جس کو رشین میڈیا نے بھی کوٹ کیا ہے، جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ ایران ریٹرن جو پرپوزل ہے وہ کیا لے کر آتا ہے۔ اور جو ابھی ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ جو وہ ریلیٹ ہو رہی ہے 10 دن کے ساتھ۔ اسی درمیان ایک اور امریکی میڈیا کہہ رہا ہے imminent US attack on Iran could happen within the next 72 hours۔ دیکھیں اب چونکہ یہاں پر ڈسیپشن بھی تو بہت ہے نا، لاسٹ ٹائم بھی تو انہوں نے ایک ایسے ہی ڈسیپشن کریٹ کر کے حملہ کیا تھا نا۔ ابھی یہ لگ رہا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے تو درمیان میں اٹیک ہو گیا۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، جو ایکچوئل ہے نا کہ اب ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، بس درمیان میں کبھی ہو جائے گا۔ تو ABC میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جرالڈ فورڈ جو ہے اس نے کوسٹ آف موروکو اس کو کراس کر لیا اور مڈل ایسٹ کی طرف جب آگے بڑھ رہا ہے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، اس نے کہا ہے کہ وی may now have to take another step اور وی may not، ہم شاید ایران کے حوالے سے کوئی سٹیپ لیں، شاید نہ لیں۔ You will find out within the next 10 days probably۔ تو یہ ٹرمپ کی ایک طریقہ کار ہے کہ وہ انسرٹینٹی ہائیسٹ لیول کے اوپر لے کر جاتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایکچولی ہونا کیا ہے۔ وہ سب اپنا بتاتے رہیں ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، لیکن ٹرمپ کا یہ طریقہ کار ہے جو کہ انتہائی ڈینجرس ہے، انتہائی گھمبیر ہے، اور عالمی سیاست کو اس طریقہ کار سے چلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہیجان ہے، اور اسی لیے تو آپ دیکھیں آج امریکہ پر کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خیر اب وہ کہہ رہا ہے 10 دن کے اندر اندر جب وہ ہوگا، we must reach an agreement with Iran otherwise bad things will happen۔ لیکن وہ ایک نیریٹو ہے کہ میں تو معاہدہ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس نے 10 دنوں کا ٹائم دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے 2 ویکس کا ٹائم دیا تھا، جس کو 4-5 دن گزر گئے۔
اب وہ 10 دن کے اوپر آ گیا. پہلے اس نے 15 دن کی بات کی تھی تو 4-5 دن گزر گئے. اب اس نے نیا ٹائم فریم دیا, وہ 10 دن دیا, یعنی اینڈ آف فروری. اور 28 فروری کو روبیو بھی اسرائیل آ رہا ہے. اچھا, ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے. اس نے کہا کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی a 9th war may now break out. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ نویں جو جنگ ہے وہ اب چھڑ سکتی ہے. یہ اس نے خود کہا کہ ایران کی جنگ جب وہ ہو سکتی ہے. وائٹ ہاؤس کی جو اسپوکس پرسن ہے اس نے کہا کہ there are many arguments that can justify launching a strike on Iran. جس طرح سے انہوں نے ماگا کو ویسے فلش بنایا ہے اس کی بھی انتہا ہے. ابھی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, 1 سال ہی ہوا نا, 1 سال زیادہ عرصہ تو نہیں ہے. تو یہ اتنی تقریریں کر رہے تھے کہ ہم امن لائیں گے اور فلاں کریں گے, اور آج کہہ رہے ہیں کہ there are many arguments that justify attack on Iran. ذرا ٹونی بلیئر کی بھی سٹیٹمنٹ سن لیجئے. ٹونی بلیئر ڈیفینڈز عراق انویژن. I still believe it was necessary. تو یہ اچھا, اس نے معافی بھی مانگی ہوئی ہے. ٹونی بلیئر نے معافی بھی مانگی ہوئی ہے کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور باقاعدہ اس نے آ کر جب وہ اپولوجی کی, بش نے تو کبھی نہیں کی, لیکن اس نے آ کر جب وہ معافی مانگی ہوئی ہے. اور آج کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا. تو پالیسی پھر وہی ہے کہ OIC ورلڈ کی جو دشمنی ہے اس کو کبھی سر نہ اٹھانے دو, اور ان کے ملکوں کو بس ڈیسٹیبلائز کرتے رہو, تباہ کرتے رہو, چاہے اپنا بھی نقصان ہوتا رہے. تو یہ وہ بکس کے اندر یہ مبتلا ہیں. کیا جسٹیفیکیشن ہے عراق پر اٹیک کرنے کی, کیا حاصل کیا ہے؟ اب تو باقاعدہ مطلب اس نے آ کر معافی مانگی ہوئی ہے کہ میں نے غلط کیا, اور آج یہ بیان دے رہا کہ یہ ٹھیک تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا. وہاں پر جو تھامس میسی ہیں یہ ریپبلکن ہیں, اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ایپسٹین فائلز ریلیز کروانے میں ان کا اہم کردار ہے. اور اب یہ کانگریس میں ایک نئی ریزولوشن لا رہے ہیں کہ جس میں ووٹنگ ہو کہ ٹرمپ کو ایران پر حملے سے جب روکا جائے. اور جولین اسانج یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہالی ووڈ, جو کہ اسرائیل اور زائنسٹوں کے کنٹرول میں ہے, وہ فرام مینی ایئرس برین واش کر رہا ہے فار اٹیکنگ آن ایران. اس نے پھر ڈفرینٹ موویز کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح سے اس میں بڑی چالاکی سے ایسے سینز ایران کے حوالے سے جب شامل کیے گئے. تو نتنیاہو نے کہا ہے کہ وی ول انشور آر سپریورٹی ان اپ کمنگ بیٹل. ہماری سپریورٹی ہوگی آنے والی جنگ کے اندر. اچھا, تو حملہ 2 دن میں ہو, 10 دن ہو, کل ہو, 10 ڈیز میں ہو, مڈ مارچ میں ہو, تو ظاہر ٹائمنگ تو امپورٹنٹ ہوتی ہے, بٹ یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ حملہ ہوگا وہ جب بھی امریکہ کو سوٹیبل لگے گا اپنی ملٹری اسٹریٹجی کے اندر. کیونکہ جو ایران کی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی ہے کہ CIA اور موساد آن گراؤنڈ یہاں پر اپنا نیٹ ورک بنا رہے ہیں, تو جب بھی ان کے ملٹری لاجک میں سوٹیبل ہوگا تب وہ اٹیک کریں گے. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کا. جو اردگان ہیں وہ UAE کے دورے پر انہوں نے جانا تھا, وہ کینسل ہو گیا. اس کے بعد وہ ایتھوپیا کے دورے پر گئے ہیں, اور اس میں انہوں نے ایتھوپیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کی, اور ان کو 2 ٹوک یہ میسج دیا کہ بھائی آپ جو وہ صومالی لینڈ کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. اس سے پہلے چائنا کے فارن منسٹر وہاں پر گئے ہیں ایتھوپیا, اور ان کا بالکل واضح میسج تھا کہ آپ صومالی لینڈ کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. اب اردگان گئے ہیں, اور یہ 11 سال کے بعد ان کا یہ دورہ ہے, شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہو. تو اب ایتھوپیا کا کیا مسئلہ ہے؟ ایتھوپیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ایکسیس نہیں ہے ٹو واٹرز. تو وہ صومالی لینڈ کو اس لیے ریکگنائز کرنا چاہتا ہے کہ ایک تو UAE کا اور اسرائیل کا انفلوئنس ہے, اور دوسرا اس کو یہ چاہیے کہ بھائی صومالی لینڈ کے ذریعے اس کو ایکسیس ٹو واٹر ہو جائے گی. تو اردگان نے یہ گارنٹی دیا کہ پھر ہم آپ کو دیں گے ایکسیس ٹو واٹر تھرو صومالیہ, تھرو ادر کنٹریز, تھرو جبوتی اینڈ ادرس, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ صومالی لینڈ کو ریکگنائز کرنا بھول جائیں. ایتھوپین پریمیئر says he sought Turkey diplomatic support on sea access during Erdogan visit. یعنی ایتھوپیا کے پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ پھر ہماری سپورٹ کریں اور ہیلپ کریں کہ ہم کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں ٹو واٹر, ٹو سی. تو اردگان نے کہا بالکل. Turkey's Erdogan says Israel's recognition of Somaliland benefits nobody. Erdogan visit to Ethiopia, a new geopolitical balance in the Horn of Africa. وہ بالکل وہاں بھی انہوں نے جب نقشہ جا کر بدل دیا. صومالی لینڈ از فیوریس ود اردگان, بڑا غصہ ہے صومالی لینڈ کو اردگان پر. ٹرکی اردگان انک انرجی کوپریشن ڈیل ڈیورنگ اردگان وزٹ, تو دونوں میں انرجی کوپریشن کے حوالے سے بھی ڈیل ہوئی ہے. تو اب دیکھیں نا کہ جو بھی ریجن میں
اسرائیل کے مفادات کو چیلنج کرتا ہے، اسرائیل کی بدماشی کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ نیا ویلن بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں ٹرکی ایران کے خلاف 40 سالہ پرانا پروپیگنڈا ہے نا، تو اب ٹرکی کو بھی انہوں نے فریم کرنا شروع کر دیا، اور ٹرکی میں خاص کر اردگان کو۔ اور 2016 میں کیا ہوا تھا ایپسٹین فائلز میں، یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ تھرو ملٹری کو اردگان کو کیپچر کیا جائے، اینڈ پھر صدام حسین یا محمد قذافی جیسا جو وہ سلوک کیا جائے۔ تو ترکی کو انہوں نے فریم کرنا شروع کر دیا ایز اے ویلن، اینڈ دین اس میں خاص کر اردگان کو۔ اور ابھی لنڈسے گرام کیا بیانیہ بنا رہا ہے، سعودی عربیہ از موونگ بیکورڈ، چونکہ سعودی عربیہ نے یہ پوزیشن لے لیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینی ریاست نہیں بنے گی، تو لنڈسے گرام کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ از موونگ بیکورڈ۔ تو نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے کہا ہے کہ اس مہینے ہم نیو ملٹری گولز اناؤنس کریں گے۔ اب پتہ نہیں نارتھ کوریا جو کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن پیوٹن نے بہت ہسٹورک اناؤنسمنٹ کیا، اور ظاہر ہے اس سے بہت اثر پڑنے والا ہے، آنے والی جنریشنز تک اس کے اثرات ہیں۔ پیوٹن اناؤنس اے پروگرام ٹو ری لوکیٹ ورلڈ ٹاپ سائنٹسٹ، ٹاپ انوویٹرز اینڈ ایتھلیٹس فرام آل کارنرز آف دا گلوب ٹو رشیا اسٹارٹنگ ان اپریل میں اس پروجیکٹ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ٹیکنالوجی، انوویشن، لیڈرز، ایتھلیٹس، بگ برینز، ان سب کو جب رشیا میں لایا جائے گا، تو چائنا از دا کنٹری کے جس کی ساری جو ترقی ہے، جو انوویشنز ہے، وہ ان کے اپنے لوگوں کی ہے، امریکہ میں باہر سے گئے لوگوں کی ہے۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے، رائے سے روکا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔